बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी, प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू है एक बहुत सच्चे खरे आशिक़ रसूल, जिन्होंने दीन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। दिन रात उन्होंने किताबें लिखी, लिटरेचर पे काम किया, अपने शयूख से जो सीखा था वो आगे उम्मत को मुंतकिल करने के लिए दिन रात एक कर दिया आपने। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत अय्याज़ मालकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। आपके बारे में बड़ी रवायात हैं, बहुत सारे अहम वाक़यात मिलते हैं। एक तो जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, इश्क़ रसूल और अक़ीदा तौहीद ये तो बुनियादी चीज़ होती है, लेकिन बुनियादी बात के साथ एक और इन बुज़ुर्गों की बुनियाद होती है। वो बुनियाद क्या है कि ये फूल होते हैं और हर फूल की अपनी खुशबू होती है। इसी तरह इनकी भी का अपनी खुशबू थी। आपने हक़ूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा काम किया। आपने किताब भी लिखी जिसके ऊपर बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। आपकी ज़ात वो ज़ात है जिनको किताब से बड़ा इश्क़ था, बड़ा प्यार था। आपकी तबीयत बड़ी सादा थी और आप बड़े एक ऐसे अंदाज़ में काम करने वाले थे कि जिनको हम रहती दुनिया तक याद रखेंगे। आपके भतीजा जान ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब उन्होंने अपने चचा को यानी हज़रत अय्याज़ मालकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाया। वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सोने के तख्त पर बैठे हुए हैं और मेरे चचा जान यानी कि हज़रत अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो ज़ात थी वो भी उनके साथ तशरीफ़ फरमा थे। और जो उनका दीन का काम था उस काम को पसंद किया गया। जो इसकी जो ख्वाब की ताबीर कह लें, अश-शफ़ा के नाम से एक बड़ी ज़ख़ीम किताब है और उस किताब के अंदर अश-शिफ़ा के अंदर बहुत ज़्यादा करीम आका की ज़िंदगी के पहलुओं के ऊपर बात की। आपकी जो अदाद हैं, जो आपका मकाम और मर्तबा है, जो आपके नलैन मुबारक थे, जो आपका चेहरा मुबारक था, यानी कि एक एक जिस्म के हिस्से के ऊपर आपकी ज़ात ने लिखा है। और यहाँ तक हमारे फ़ुक़हा ने तो काम किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाढ़ी मुबारक थी वो उसके अंदर कितने सफ़ेद बाल थे। ये इश्क़ के मामले हैं। तो आज इनको हमने ख़राज तहसीन पेश करना है। हमने आज जिस पैनल को मदऊ किया है वो आपकी ज़ात को इस्लामी अक़ीदत पेश करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद महमूद मदनी साहब कंज़ुल ईमान बीकन स्कूल सिस्टम के ओनर हैं, हेड हैं। माशाअल्लाह इनका तो वैसे पूरे पंजाब में नेटवर्क फैला हुआ है। शकरगढ़ जो हमारा नारवल की तहसील है, डिस्ट्रिक्ट नारवल और तहसील शकरगढ़ के अंदर इनकी जो टोटल ब्रांचें हैं वो 18 ब्रांचें हैं और उन 18 ब्रांचों के अंदर 3500 से ज़ायद बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे हैं। हिफ़्ज़ का बड़ा म्यारी निज़ाम है। हिफ़्ज़ के अंदर सिर्फ इनकी 3500 ये बच्चा है, सिर्फ एक ज़िले का, उसके अंदर 500 बच्चा हिफ़्ज़ कर रहा है। और माशाअल्लाह इस महीने 13 बच्चियों और बच्चों ने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है। मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब, अल्लाह आपको जज़ा दे जिस अंदाज़ में आप काम कर रहे हैं। और ये जो काम सामने आता है ये कबूलियत की बहुत बड़ी दलील होती है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं माशाअल्लाह हमारे उस्ताद हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं, हज़रत ग़ुलाम नसीरुद्दीन नसीर शेखुल हदीस हैं जामिया नीमिया। उनकी साहबजादी हैं ऐनुल हुदा साहिबा, बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही हैं। इनका मदरसा है, मदरसा जिसको हम जामिया कहते हैं। माशाअल्लाह दौरा हदीस तक इनके मदरसे में बच्चियों को पढ़ाया जाता है। बच्चों का अलग काम है। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी माशाअल्लाह इनकी हेल्प करते हैं, ये उनकी हेल्प करते हैं। तो इसी तरह माशाअल्लाह ख़ानदान का एक अच्छा निज़ाम जो होता है वो चलना चाहिए और बड़ी ख़ूबसूरती से दीन का काम करें। ऐनुल हुदा साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। आज अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हज़रत अय्याज़ मालकी
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ دیکھیے جو جتنی بھی تربیت ہوتی ہے، جیسے میں نے غلام نصیر الدین نصیر صاحب کا ذکر خیر کیا ہے، پیچھے اساتذہ کا نام ہوتا ہے، ان کی محنت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے اسٹوڈنٹ کو عشق کی، محبت کی، لگن کی اور تڑپ کی جو گٹی دیتے ہیں، یہ خاصہ، یہ خوبی ان اساتذہ کی محنت ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کے سینوں میں ڈالتے ہیں۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ضیاء بھائی، آج کا الحمدللہ آپ نے جو ٹاپک منتخب کیا اور جس مخصوص اور مقبول ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس میں جناب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ علم کا سمندر تھے، آپ عشق بہتے دریا کی طرح رکھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ قاضی ایاز مالکی 476 ہجری میں آپ سبتہ میں مراکش میں پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنا بچپن، اپنا خاندان اسی خاندان میں گزارا جو عشق رسول کے نام سے موسوم تھا، علم کے اعتبار سے بہت بڑا خاندان تھا، اور اس کے چشم و چراغ آپ تھے۔ آپ نے اپنی بچپن کی تعلیم وہیں اپنے اساتذہ سے حاصل کی، غرناطہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ جن سے بالخصوص آپ نے فیض حاصل کیا، حضور حافظ الحدیث ابو علی غسانی صدفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑا نام تھا اس دور کے اندر، حافظ الحدیث، حافظ الحدیث، یعنی ان کا وہ کام تھا جن سے پورا زمانہ حدیث سیکھتا تھا، اور حدیث جس کو ہم حافظ الحدیث کہتے ہیں، اس کے لیے کیا شرط ہے کہ کتنی احادیث اس ہستی کو زبانی یاد ہوں؟ نارملی تو یہ ایک بہت بڑا لیبل ہے، بہت بڑا سٹیٹس ہے یہ، اور ان کی نظروں سے جتنی احادیث ہے، احادیث کا اکثر حصہ ان کی نظروں سے گزرا ہوتا ہے، اور یہ کم و بیش کم از کم 1,00,000 کے قریب اللہ، اصل میں یہ میں سامعین کو بتانا چاہ رہا تھا، 1,00,000 کے قریب حدیث کے یہ حافظ ہوتے ہیں، اور 1,00,000 کا مطلب صرف حدیث کے چند مخصوص الفاظ نہیں ہوتے، پوری اس کی سند ہوتی ہے، اس کی روایت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس شیخ تک حدیث کا راوی ہے، حدیث کو روایت کرنے والا کون کون ہے، اور پھر وہ پوری لڑی کو یاد رکھنا، پھر حدیث کو بیان کرنا۔ تو اتنے بڑے جو ان کے استاد تھے، اور وہ اتنے خود بہت بڑے تھے، ان کے پاس پڑھنے والوں کی بہت بڑی تعداد تھی، لیکن انہی شاگردوں میں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ جو ہے، یہ آپ کے وہ پیارے شاگرد تھے کہ 20 سال کی عمر میں آپ نے درسیات سے جو ہے وہ مکمل درسیات کر کے فراغت حاصل کر لی تھی، اور 20 سال کی عمر میں آپ کے استاد محترم نے آپ کو روایت حدیث کی اجازت عطا فرما دی تھی باقاعدہ، یعنی اب بچپن سے پڑھنے والا 20 سال کی عمر میں باقاعدہ اتنا ثقہ، اتنا معتبر، اتنا جید عالم بن گئے ہیں کہ آپ کے استاد ان کو روایت اصل میں حدیث تو کی پیغام ہم والدین کو ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لاڑ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے سینوں میں دین کی محبت نہیں ڈالتے۔ نارملی آج دین کے اعتبار سے، دینی ماحول کی کمی ہونے کی وجہ سے تو یہ چیز ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ تو بدقسمتی ہے ہماری۔ اگر ہم دوسرے ایجوکیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو میرا کیونکہ کنز الایمان بیکن سکول سے جیسے آپ نے تعارف میں بتایا نیٹ ورک ہے، تو اس حوالے سے تو ہمارے والدین جن کا ہم آج کہہ رہے ہیں کہ توجہ نہیں ہوتی، بہت کنسرن ہوتے ہیں۔ ایون ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا تو اس کے لیے پوری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح بات، کہ ہم اپنے بچے کو کیا کروائیں گے، کہاں پڑھائیں گے، کہاں اور فیس جتنی مرضی اسکول دیتے ہیں، لیکن اسی بچے کے لیے وہ بچہ 10 سال تک، 12 سال تک اپنے گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کلمہ نماز تک نہیں آ رہا ہوتا۔ تو دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ سارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کا جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا ہمیں فیض دے۔ تو آپ جو ہے وہ حدیث کے بھی عالم تھے، اور پھر جب آپ نے علوم درسیات جو ہے حاصل کی ہیں تو اس میں صرف حدیث نہیں تھی، آپ نے نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے۔ جی عین الہدا صاحبہ کیا فرمائیں گی حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذات کے جو علمی کارنامے ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیں؟
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ ومن آلہ۔ سب سے پہلے قبلہ میں آپ کی اور آپ کے پروگرام کے تمام جملہ منتظمین کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج ایک بہت خوبصورت موضوع پہ کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو میں آج ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ بتانا چاہوں گی کہ حضرت الامام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی قد کاٹ اور ان کی شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کی وفات کو، ان کے وصال کو آج تقریباً 1000 سال گزر چکا ہے، اللہ اور دیکھیے اکبر۔ آج بھی ہم کس قدر محبت اور عقیدت سے آپ کا نام لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی ان کے علمی سونے کے ستون ہونے کے حوالے سے ایک اعلیٰ اور عمدہ دلیل ہے۔ قاضی ایاز علیہ رحمہ نے دین اسلام کا کوئی بھی ایسا موضوع تشنائے لب نہیں چھوڑا کہ جس میں ان کے علمی نقوش ہمیں کہیں نظر نہ آئے، اور پھر یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر قاضی صاحب نہ موجود ہوتے تو مغرب یعنی مراکش کا کسی کو نام بھی معلوم نہ ہوتا۔ اللہ اور یہ مراکش وہی ہے جس کا علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے اشعار میں بھی ذکر کیا۔ پھر دیکھیں کہ ان کے جو ہم عصر تھے اور سیرت و تذکرہ نگاروں کو اگر دیکھا جائے، انہوں نے آپ کو بہت خوبصورت القابات سے نوازا، اور آپ کی علمی اور جو آپ کا مرتبہ تھا، آپ کی شان تھی، اس حوالے سے کسی نے آپ کو فقیہ کہا، کسی نے حافظ کہا، جمال الاعلام کہا، قدوۃ ائمۃ الاسلام کہا، اور اسی طرح آپ کو الحجہ اور شیخ الاسلام جیسے خوبصورت القابات سے نوازا۔ اور یہاں پہ میں ذکر کروں گی علامہ ابو الفلاح شذرات الذہب میں آپ کے علمی جامعیت کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں بیان فرماتے ہیں، اور بڑا خوبصورت یہ ایک لائن ہے قبلہ، آپ فرماتے ہیں وَقَانَ امام وقت ہی، کہ وہ مختلف علوم میں امام وقت تھے اور فہم و ذکا میں بہت فائق تھے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی ہستی جن کا اپنا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، علامہ ذہبی، آپ کے رفت اور شان کو دیکھتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ملک میں ان کی رفت، ان کی شان و برکت اور ان کا جو وقار تھا، آپ فرماتے ہیں ما لم یصل الیہ احد، کہ آپ کے علاوہ کو وہ مرتبہ کسی کو بھی حاصل نہیں تھا۔ پھر آپ کے علمی کارنامے میں آپ کو حدیث پر، فقہ پر، لغت پر امامت کا درجہ حاصل تھا، اور یہاں تک کہ ابن کثیر تو صراحتاً یہ بات لکھتے ہیں کہ ان کے فنون کے ساتھ ان کو امام کا لفظ دیا۔ پھر ان کے علمی برتری کو دیکھیے، علامہ قاضی ایاز علیہ رحمہ کا اگر علمی برتری کو آپ دیکھیں تو یہ عالم تھا کہ 30 سال کی عمر میں آپ آئمہ فن کے مناظرہ، اور تقریباً 35 سال کی عمر میں آپ کو عہدہ قضا پہ فائز ہو گئے۔ کیا اور بات، سب سے پہلے آپ قاضی بن گئے 35 سال قاضی کی بن عمر گئے، اور یعنی باقی تمام درجات کے ساتھ آپ قاضی بھی تھے۔ اور پھر سب سے خوبصورت بات یہ کہ آپ نے پہلے اپنے وقت سبتا میں کافی عرصہ قاضی کے عہدے پہ فائز رہے، پھر غرناطہ گئے، لیکن وہاں بہت عرصہ نہ رہے، وہیں سے واپس آ کے سبتا میں مدتوں آپ رہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاضی نام جو ہے وہ قاضی رہنے کی وجہ سے اس لفظ کا نام آپ کے ساتھ ایک جز بن چکا۔ جج رہے آپ ان کی۔ اور قلبہ یہاں ایک بڑی خوبصورت آج ان کی میں یہاں یہ بات ذکر کروں گی کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے علماء اور نامور جید قسم کی ہستیوں نے جہاں آپ کو امامت کا درجہ دیا، آپ کو امام کہا، تو وہاں پہ بھی آپ جہاں عہدہ قضا پہ فائز رہے، آپ نے ان فرائض کو بھی بڑی خوش اسلوبی اور ذمہ داری سے انجام دیا، کبھی ناانصافی نہیں کی، اور ہمیشہ ہر کام میں آپ خوبصورت انداز سے کرتے۔ کچھ چند چیزیں آپ کے علمی جواہر پاروں میں ذکر کروں گی، جس میں ایک کتاب الشفا ہے، اور اکمال العلم جو شرح صحیح مسلم ہے، اسی طرح مشارق الانوار ہے جو حدیث پر ہے، اسی طرح ترتیب المدرک، کتاب التنبیہات، جامع التواریخ اور کتاب العلماء جیسی شاہکار خوبصورت کتابیں موجود ہیں۔ ان کے یوم کا دن ہے، آپ کے وصال کا دن ہے، آپ دیکھیے کہ 1000 سال ہونے کو آ گیا ان کو دنیا سے گئے، اور آج بھی ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ہم سے مراد یہ کہ پتہ نہیں کہاں کہاں ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں،
ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ طریقہ زندگی بسر کرنے کا کہ بندہ دنیا سے چلا جائے لیکن لوگوں کے دلوں سے نہ جائے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ جب ہم دین کے اوپر چلتے ہیں، استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر بندہ دین کا کام کرتا ہے، اور اس دین کے کام کرنے کے عوض اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو لوگوں کے دلوں میں ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ ان کی محبت، نیک لوگوں کے محبت عام انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کی جو خدمات ہیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابن عربی نے جو ان کو دعا دی، اس دعا کی برکت سے وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ اور یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ ان کے خاندان کے جو لوگ تھے، جو ان کی نسل تھی، اور آج بھی کہیں نہ کہیں وہ ہوگی، ان کی نسل آج بھی جو اللہ سے دعا کرتی ہے اپنے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے، تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہماری بڑی خوش بختی ہے، پیر سید جمیل الرحمن شاہ صاحب آستانہ عالیہ چشتیہ آباد کاموں کی آپ کی بہت بڑی درگاہ ہے، خانقاہ ہے۔ بڑی ہی نیاز مندی والا میرا ایک غلامی والا، ایک نسبت والا تعلق ہے۔ پیر صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، پروفیسر بھی رہے، اور دن رات ان کا جو کام ہے وہ تصوف کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ بڑا اچھا ان کی خانقاہ کے اوپر مدرسہ بھی ہے۔ پیر صاحب ایک تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا جو ایک مقام اور مرتبہ ہمارے نزدیک ہے اس میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت قاضی ایاز کی اگر ابتدائی جو زندگی ہے، جو آپ کا خاندانی پس منظر ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ پیر صاحب کی بلا، اور آپ نے جو میرے متعلق الفاظ استعمال کیے، میں اگرچہ کا اہل نہیں لیکن آپ کا پھر بھی بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، ایک بڑی عبقری شخصیت سے اور بہت علمی اور سیرت نگاری پر ان پر بہت زیادہ کام ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی تعظیم اور آپ کی تکریم میں احادیث کا ایک مجموعہ کا شفا کے نام سے جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ قاضی صاحب قبلہ کا نام ابو الفضل قاضی ایاز بن عمر سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا سن ولادت 476 ہے اور سن وفات 544 ہے۔ صحیح۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبتہ میں ہی پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں پر ہی حاصل کی، اور سب سے پہلے بزرگان دین کے عقیدے کے مطابق اور ان کے طریقے کے مطابق قرآن پاک کو حفظ کیا۔ ماشاءاللہ۔ پھر وہاں سے آپ دوسرے ممالک میں اور دوسرے شہروں میں تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ان کا اندلس میں رہے، غرناطہ میں رہے، اور انہوں نے تعلیم بڑے ہی متعدد علماء کرام جن کی تعداد تقریباً 20 تک ہے، ان سے اکتساب فیض کیا اور پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کیا۔ اور اسی وجہ سے آپ کو آپ کا علمی مقام دیکھتے ہوئے، آپ کا تحقیقی میدان دیکھتے ہوئے آپ کو قاضی کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ پہلے تو آپ سبتہ میں ہی قضاء کے عہدے پر فائز رہے، اور پھر وہاں سے آپ نے موو کیا تو غرناطہ آ گئے۔ تو غرناطہ میں آپ وہاں قضاء کے عہدے پر فائز رہے، جج بن گئے، اور وہاں انہوں نے اسے کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے بچوں کو تو قاضی کا بھی نہیں پتا،
ہاں جی قاضی جج کون بن ہوتا گئے، جج بن گئے جی، جو ان کی سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ جج بن گئے، انہوں نے قضاء کا عہدہ جو ہے وہ قبول کیا اور لوگوں کی خدمت کی، اور اس میں آپ نے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول ان کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اور خلفائے راشدین کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے طریقے کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کیے، خواہ کسی سیاست کے متعلق فیصلہ تھا، خواہ کسی وراثت کے متعلق تھا، خواہ کسی اور شعبے کے تعلق رکھنے والا تھا، تو آپ نے ہر ایک کے فیصلے قرآن اور سنت اور خلفائے راشدین ان کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی مفتی شاہد صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جو آپ کی معروف کتاب الشفا، اس کے اندر کیا کیا آپ نے لکھا ہے، کس طرح انہوں نے عشق رسول اور محبت رسول کا اظہار فرمایا؟ پیر صاحب آپ کی کتاب کے نام سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ آپ کی کتاب کا جو مبارک مکمل نام ہے وہ ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی یہ بنے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کی معرفت اور پہچان کے ذریعے شفا حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی کتاب سے آپ نے جو اس مجموعے کا نام رکھا، یہ اسم بامسمہ ہے، اس پہ ہمارے حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی ہوں یا دیگر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس سے اس کا نام الشفا ہے، ویسے ہی یہ کتاب بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ، باطن کے یہ بیمار بندہ پڑھے گا اس کو بھی شفا ملے گی۔ اور ظاہری یہاں تک میں اعتبار نے تو سے پڑھا ہے کہ مفتی صاحب یہاں لکھا ہے ایک جگہ کہ بھئی جو بندہ اپنے گھر میں اس کتاب کو ویسے رکھ لے گا، جی میں اس گھر میں بھی شفا گزارش کر رہا تھا کہ باطنی اعتبار سے بیمار دلوں کو اور جو طالبین حق ہیں ان سب کے لیے یہ شفا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے ذریعے اور ظاہری اعتبار سے بھی یہ مجربات میں سے ہے کہ یہ کتاب، اس کے پڑھنے والا اور جہاں یہ کتاب موجود ہوتی ہے وہاں برکات، شفا، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ الشفا جو ہے وہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق، آپ کے جتنے امت پر حق ہیں ان کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ اس کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے بال سے لے کر اللہ، آپ کے نالین شریفین تک، اللہ، آپ کے جسم اطہر کے مختلف حصوں کو اتنی شان کے ساتھ بیان کیا ہے، اتنی عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر اس الشفا کو پڑھنے والا ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جتنی محبت کے ساتھ آپ نے اس کو پیش کیا۔ اور پھر آج جس دور سے ہم 21 سینچری سے گزر رہے ہیں، پیر صاحب آج کے دور کے اندر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہیں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق سے آشنائی بہت ضروری ہے۔ بے شک، بے آج شک۔ آپ دیکھتے ہیں جس دنیا سے ہم رہ رہے ہیں وہاں نبی علیہ السلام کی توہین پر مبنی خاکے بن رہے ہیں، استغفر اللہ، بدبخت جہاں نبی علیہ لوگ۔ الصلوۃ والسلام کے دین کے نام پر، دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ کی ذات کو لے کر، قرآن پاک کو لے کر۔ تو الشفا جو کتاب ہے، آج سے اب آپ جیسے تعارف میں بتایا کہ 900 سال پہلے کی یہ تحریر ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک الشفا ہر دور کے اندر مستند رہی ہے، اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ یہ ویلڈ رہی ہے۔ اگر اس کے آخری عنوانات کو دیکھا جائے تو اس میں آپ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کے امت پہ حق کیا ہیں، آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی بے ادبی نہ ہونے دینا، آپ کے گستاخوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کون سے کلمات ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے ان کے کلمات کہنے والے کو شاتم اور میرا تو گستاخ دل کر رہا ہے کہا کہ جائے گا۔ آپ کی جو یہ کتاب ہے الشفا، اس کے چیپٹر بنا کے نا ہم اس پہ بات کریں اور مختلف پروگرام کریں، اتنی اہم یہ کتاب ہے۔ یہ جتنی جی عین الہدا صاحبہ کیا فرمائیں گی الشفا کے اندر جو علوم ہیں، جو فنون ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ الشفا کی کن کن لوگوں نے جو تخریج کی ہے، جو حوالہ جات لگائے ہیں، اس کی خوبصورتی میں جو
مزید اضافہ کیا ہے، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ۔ جس طرح ابھی میں نے گزشتہ سوال کے ضمن میں کہا کہ الامام قاضی علیہ رحمہ کی بہت ساری کتب جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں، لیکن کمال یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں علامہ صاحب کی موجود ہیں ان تمام کتب کو اہل علم و فکر اور صاحبان فن و نقد نے قبول عام بخشا، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو فضیلت ہوئی اور مشہور آپ کی کتاب ہوئی، جس کا بھی قبلہ بہت خوبصورت انداز میں ذکر کر رہے تھے، الشفا شریف کا، اور ان کی بات کے دوران مجھے ایک بات بھی یاد آئی کہ اس کتاب کے متعلق تو اہل علم کی یہ رائے بھی ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے۔ اللہ، تو یہ اتنی شان ہے اس کتاب کی۔ تو بیسیکلی اس کتاب کا جو ایک مرکزی مضمون ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن علامہ قاضی علیہ رحمہ نے اس کتاب میں محبت رسول کو، اطاعت رسول کو ہر چیپٹر کے لحاظ سے، ہر زاویے کے لحاظ سے بڑے خوبصورت انداز سے کور کیا ہے، اور آپ نے اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ کب، کیسے اور کس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جس چیزوں کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ان کی کیسے تعظیم کی جائے۔ تو اس کا جو اصل مقصد آپ نے اس کے مقدمے میں بھی خود ارشاد فرمایا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کو بار بار اصرار کروا رہی تھی کہ آپ سبحان اللہ۔ قلم اٹھائیں اور اس کتاب کو لکھیں۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات آپ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں نے اہل ایمان کی محبت کی زیادتی کے لیے اس کتاب کو لکھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بڑی ایک خوبصورت چیز شفا شریف کی مقبولیت کا جو عالم ہے وہ یہ دیکھیں کہ علامہ قسطلانی جو اتنے بڑے جلیل القدر، بہت بڑے جلیل القدر تھے، آپ نے اس کتاب مصطبات کو ریاض الجنہ شریف میں درسن پڑھایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کی شان علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ جو سلاطین عثمانیہ اور سلاطین مغرب جو مراکش ہے اس کے سلطان اس کا باقاعدہ ختم شریف منعقد کیا کرتے تھے، سبحان اور جب ختم شریف ہوتا تو باقاعدہ سربراہان مملکت اس میں شریک ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تخریج کی اگر بات کی جائے تو اس کی بہت ساری شروحات ہیں، جس میں نسیم الریاض ہے، شرح و شفا ہے، المدد الفیاض ہے، اور اس کی جو سب سے جاندار تخریج ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کا نام مناہل الصفا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے بات کی، اور یہ ہمارے لیے ایک اچھا میسج ہے، اچھا پیغام ہے کہ حضرت قاضی ایاز نے مسلمانوں کے سینوں میں جو خدا نخواستہ جو عشق رسول کی شمع ہلکی سی بجھ رہی تھی یا بجھانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی، اس میں آپ نے اضافہ فرمایا۔ آپ کا جو کتاب سے پیار تھا، جو عشق تھا، اور جو ایک حافظہ تھا آپ کا، بلا قسم کا حافظہ تھا، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک دن آپ نے ایک اپنے دوست سے کتاب مانگی، اور اس دوست نے کہا کہ یہ کتاب ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی کتاب ہے میرے پاس، تو آپ کو میں دے نہیں سکتا۔ آپ نے اصرار کیا، وہ کتاب آپ کے دوست نے دے دی ان کو، تو گھر جا کے اس کتاب کے اندر مگن ہو گئے، پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہے، پوری رات پڑھتے رہے۔ بیگم نے کئی بار ان کو مخاطب کیا، بات کرنے کی کوشش کی، اور آپ کتاب مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ جب ساری رات کتاب پڑھتے رہے تو نماز فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھنے گئے، اور نماز سے جب واپس آئے تو گھر کے اندر سے جو ناشتہ بنتا ہے، جو کھانا بنتا ہے، اس کی بڑی عجیب سی ایک خوشبو آ رہی تھی۔ تو آپ نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ کیا پکا ہے آج، کیا پکا رہی ہو، آج بڑی عجیب سی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ کی بیگم جو آپ سے تنگ تھی، جس طرح بیگمات ہوتی ہیں میرا خیال ہے اسی طرح آپ کی بیگم تھی، اللہ رحم فرمائے۔ تو وہ ان کی بیگم کہنے لگی کہ تھوڑی دیر تک کھانا تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو وہ کھانا پیش کرتی ہوں اور آپ خود دیکھ لینا۔ تو روایت بھی آتا ہے ایک جگہ پہ کہ وہ جو لائی گئی ہنڈیا، اس کے اندر جو کتاب تھی نا وہ پکائی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کو آگ لگ گئی تھی۔ تو
انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، بڑا جس طرح ہوتا ہے اس موقع کے اوپر بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا آپ میری رات بات نہیں سن رہے تھے، جب سے یہ کتاب آئی اس کو مسلسل پڑھ رہے تھے تو میں نے غصے میں یہ کیا. ان کی بیگم نے کہا. تو آپ نے مزید مختصر یہ ہے کہ آپ کی جو بیگم تھی انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. آپ کا جو حافظہ تھا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے فوری طور پر جو رات پڑھا تھا اس کو لکھا اور ساری کتاب نہیں لکھ دی، اور جب کتاب لکھی اور دوست کو جا کے پیش کی اور کہا کہ یہ وہی کتاب ہے نا جو مجھے آپ نے دی تھی، یعنی کہ وہ مکمل چیزیں وہی ہیں نا. تو اب دیکھیے کہ جس بندے کی کتاب تھی انہوں نے کہا ہاں بالکل جو آپ نے اثر نو ترتیب دیا ہے سیم ویسے ہی ہے. یہ آپ کا ایک عشق رسول بھی دیکھیے، آپ کا حافظہ بھی دیکھیے اور محنت بھی دیکھیے. پھر سب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے مزید؟ شکریہ پیر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی. تو میں آپ کو ان کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جی. کہ آپ کے بھتیجے انہوں نے خواب دیکھا اللہ اکبر. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں سبحان اللہ. اور قاضی عیاض آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. صبح ہوئی تو انہوں نے یہ واقعہ قاضی صاحب سے بیان کیا. اپنے چچا قاضی صاحب سے. جی. تو یہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے. تو آپ کا بڑا مرتبہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں آپ. لوگ تو اس بات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب کر دے، چاہے خواب میں ہی صحیح. اور اب ایک مسلمان کی خواہش ہے کہ اس کو یہ زیارت نصیب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے. تو آپ نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ بیٹا میری اس کتاب کو اپنے لیے طرز عمل بنا لو، اس کو وظیفہ بنا لو، اس کو جو ہے وہ پڑھا کرو. سبحان. یہ ایک ایسی کتاب ہے. شفا شریف اہل علم میں بہت زیادہ مقبول ہے. علامہ شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے. جی. نسیم الریاض 4 جلدوں میں بہت موٹی اور ضخیم کتاب ہے. اس کے ساتھ ہی پھر جیسے کہ بیٹی نے عرض کیا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تفسیر جلالین کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی اس کے حواشی جو ہے وہ لکھے صحیح مناحل کے نام سے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ ہماری بہت بڑی ہی شخصیت علامہ ملا علی بن سلطان القاری، جی. ملا قاری کے نام سے جو مشہور ہے، مرکات المفاتی مشکات شریف کی ان کی 11 جلدوں میں کتاب ہے. اچھا ماشاء اللہ. اس کے مصنف انہوں نے بھی اس کی شرح جو ہے وہ لکھی. سبحان اللہ. اور وہ 4 جلدوں میں اس کے حاشیے پر شفا شریف کے اللہ اتنا ضخیم کام ہے یہ، جس کے اوپر مزید کام ہو رہا ہے. مزید کام جو ہے وہ انہوں نے کیا. تو ملا علی قاری نے اس کے بہت زیادہ اور بھی بہت ساری آپ کی تصانیف ہیں اور اس کی شروحات بہت سی ہیں اور اس کے حواشی اور تعلیقات جو ہے وہ بہت لکھے گئے. جی. تو اس کی مقبولیت کی وجہ سے عرب و عجم میں یہ بڑی معروف ہے. صحیح. تمام لوگ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے. جو بھی سیرت نگار ہے اس کو اپنے تحریر کے لیے، اپنے مطالعہ کے لیے شفا شریف کو اپنے سامنے جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے. صحیح. خواہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا حوالہ ہو، سرکار دو عالم کی محبت کی بات ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تکریم کی بات کو، آپ کی تعظیم کی بات ہو، جو آپ کے حقوق ہیں ان کی بات ہو، تو یہ آپ کو اگر ملیں گے تو وہ قاضی عیاض کی الشفا پہ جو ہے وہ ملیں گے. ماشاءاللہ. عشق رسول کی گٹی دی امت کو. بالکل. جی مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ شفا شریف کے اندر جو کام ہے اور جو قرآن پاک کی آیات کے اندر نکتے ہیں، جو تفسیر ہے، جو کیا فرمائیں گے؟ بڑا اہم کام ہے. اور اب دیکھیے کوئی بھی جب مومن جو رائٹر کام کرتا ہے وہ مرکز تو قرآن پاک ہی ہے نا، کیا کہیں گے؟
جی پیر صاحب، اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ الشفاء شریف کوئی واقعات پہ مبنی کتاب نہیں ہے، کوئی ہسٹوریکل کتاب نہیں ہے۔ الشفاء جو ہے یہ مجموعہ ہے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان ہوتی ہے قرآن حکیم میں۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ الشفاء کے اندر آپ جو چیپٹر باندھتے ہیں اس کے اندر پہلا ہی چیپٹر آپ فرماتے ہیں کہ وہ آیات مقدسہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ثنا میں بیان کی، اللہ اسپیشلی لفظ ثنا بھی ذکر کیا، اس میں پھر آپ قرآن پاک کی آیات کا ایک پورا ایک تسلسل لے کے آتے ہیں۔ قرآن پاک صاحب بات لمبی ہو جائے گی، اللہ کوئی کام نہیں کرتا لیکن اللہ درود پڑھتا ہے۔ اللہ اللہ اور اگر اسی بات کو کہیں تو یہ پورا الشفاء کے موضوع ہے اندر ایک باقاعدہ پورا موضوع جی ہے بے شک کہ جس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ ہر تعالیٰ کیسے چیز سے انہیں درود پاک پڑھتا ہے لیکن درود پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے درود کی کیفیت اور شان کیسی ہے، اور پھر امت پر کیسے لازم ہے کہ وہ کتنا پڑھے اور کس انداز سے پڑھے۔ تو الشفاء کے اندر آپ کے حقوق وہ قرآن حکیم سے آپ نے ذکر کیے، پھر صحابہ کرام نے آپ کے حق کیسے ادا کیے اس کا تذکرہ کیا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق اگر کسی جگہ کوئی تنقیص کا پہلو کسی نے بولا ہے تو آپ نے اس کا پورا رد کیا اللہ کہ کیسے یہ ننگی کیسے ہو تلوار سکتا کی ہے طرح کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں اس طرح کا کوئی ناقص جملہ بولا جائے۔ لہٰذا الشفاء شریف جس طرح 5ویں صدی ہجری کے اندر ضروری تھی، آج 15ویں صدی کے اندر بھی الشفاء کو اسی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے، اور آج صدیاں گزر گئی ہیں، الشفاء وہی کتاب ہے جس کا مسجد نبوی میں باقاعدہ قرآن پاک کی طرح درس دیا جاتا ہے۔ اللہ اسی الشفاء کا مکہ مکرمہ میں حرمین شریفین میں اور پوری دنیا کے اندر آج بھی میں ناظرین سے گزارش کروں گا، ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں تو آپ پاکستان میں اردو زبان میں یہ کتاب الحمدللہ دستیاب ہے، موجود مارکیٹ میں دستیاب ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، میں اس کی زیارت کروا رہا ہوں، ماشاءاللہ اردو میں موجود ہے، ہمارے یہ مکتبہ اعلیٰ حضرت اور دیگر بہت سارے مکتبہ میں اس کتاب کو پرنٹ کیا گیا ہے، اور اسپیشلی طور پہ یہاں پاکستان برصغیر پاک و ہند کے اندر اس کتاب کو ایک بطور اتھینٹک مواد کے استعمال کیا جاتا ہے، جو ہر مکتب فکر اس کو قابل احترام سمجھتا ہے، اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے درس کی ضرورت ہے۔ آج یوٹیوب پہ چلے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی نوجوان نسل جو ہے ان کے سینوں میں ہم نے عشق رسول اگر ڈالنی ہے تو اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پیر صاحب کہ ایک جملے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ آج کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں گزارش کروں گا جو تھوڑا سا اردو پڑھنے والا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عشق رسول آپ میں اسی معنی میں بیان ہی ایسے آئے جس کا حق ہے، آپ الشفاء سے دوستی لگا لیجئے، الشفاء کو پڑھنے کی عادت اپنائیے، انشاءاللہ آپ اپنے اندر بہت جی عین الہدا صاحبہ کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جی شفا شریف کی ہی ابھی بڑے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب بات کر رہے تھے، تو یہاں میں ذکر کروں گی کہ اس کتاب میں علامہ قاضی ایاز علیہ رحمہ نے جو محبت رسول کا ایک باب باندھا ہے، بلکہ اس پوری کتاب کا جو ایک مرکزی کہہ لیں کہ جو مکمل ان کا خیال تھا، اس کو کسی اینگل سے بھی پڑھا جائے، کسی ذہن کے حاشیے اور زاویے سے اس کتاب کو دیکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں یہ کتاب آج نوجوان چاہے وہ نوجوان نسل لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، تو اگر اس کتاب سے جڑ جاتے ہیں اور محبت رسول سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں قاضی صاحب خود یہ فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز سے بھی محبت ہونی چاہیے جس سے نسبت بھی ہے آقا علیہ السلام، اور مکہ اور مدینہ میں وہ مقدس مقامات اور پھر وہ جگہیں جدھر حضور بیٹھے، جہاں پہ آپ نے ٹچ کیا، چھوا، ہر اس چیز کو وہ مقام حاصل ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اور اس کے حوالے سے قاضی صاحب نے بہت ساری روایات بھی نقل کی ہیں، جس میں ایک روایت میں نقل کروں گی، آپ کو سناؤں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ دیکھا گیا کہ منبر شریف کی وہ جگہ جدھر آقا علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، آپ وہاں آتے، اپنا ہاتھ رکھتے اور اسے اپنے منہ پر پھیر لیتے۔ تو وہ جگہ اگر اتنی مقدس ہے جدھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تو سوچیں جو حضور کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کر دے اور حضور سے دل و جان سے سچی محبت اور پیار کرے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور اسی طرح امام مالک علیہ رحمہ نے
اپنے عمل سے ہمیں پہ یہ کر کے بھی دکھایا. آپ کا معمول یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں کبھی کسی جانور پر سوار نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت سے حیا آتی ہے اللہ کہ جس شہر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرما رہے ہیں، وہاں کیسے میری سواری کے پاؤں کے نیچے وہ مقدس زمین آ سکتی ہے. اللہ تو ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے، اور ہمارے بڑے جلیل القدر علماء نے اپنی زندگی میں اس کو کر کے دکھایا، اور آپ کی جیسے تعظیم کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے اور جو نسبتیں ہیں جس سے آپ کو، تو یہی پیغام ہے کہ حضور سے سچی محبت کے لیے یہ ایک کتاب الشفا شریف ایک ماشاء بڑا اللہ. خوبصورت ذخیرہ ہے. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ناظرین سامعین، خواتین و حضرات، ان بزرگوں کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں اپنی قسمت کے اوپر رشک کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان پاکیزہ بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کا موقع دیا ہے. آج ان کا یوم وفات ہے. میری یہ گزارش ہے کہ ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، ان کے لیے خصوصی اہتمام کریں، گفتگو کریں، بچوں کو درس دیں، آپ شرینی بانٹیں، جو کھانا گھر میں دستیاب ہے اس کو سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھیں، اور غریبوں مستحق جو لوگوں میں تقسیم کریں. اگر وہ تقسیم کرنے کے قابل نہیں، خدا نخواستہ آپ، تو جو گھر میں آپ ہیں اور آپ کے جو بچے کھائیں گے، اس نیت سے کھائیں گے کہ ہم نے اصالِ ثواب ان کو کیا، اس کا بھی اللہ آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.